आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह निसा की आयत नंबर 70 तक के मुताले की हमें सादत नसीब हुई थी। आज हम इंशाअल्लाह आयत नंबर 71 से अपना मुताला शुरू करेंगे इस दुआ के साथ कि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन। ऐ अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा दे, हमें नफ़े वाला इल्म अता फरमा दे और हमें अपने दीन की सही समझ अता फरमा दे। हमारे सीनों को खोल दे, हमारे कामों को आसान फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं आयत नंबर 71 सूरह निसा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम फन्फिरू सुबातिन अविन्फिरू जमीया व इन्ना मिनकुम लमन युबत्तिअन्ना फ़इन अस्वाबतकुम मुसीबतुन क़ाल क़द अनअमल्लाहु अलैया इस्लम अकुम मअहुम शहीदा वलइन अस्वाबकुम फ़ज़लुम मिनल्लाहि लयक़ूलन्ना कान लम तकुम बैनकुम व बैनहु मवद्दतुन या लैतनी कुन्तु मअहुम फ़अफ़ौज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। फ़लयुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना यशरूनल हयातिद दुनिया बिल आखिरह व मन युक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि फ़युक़्तल औ यग़लिब फ़सौफ़ नुअतीहि अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा है आयात का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ए लोगो जो ईमान लाए हो, मुकाबले के लिए हर वक़्त तैयार रहो। फिर जैसा मौका हो अलग अलग दस्तों की शक्ल में निकलो या इकट्ठे होकर। हाँ, तुम में से कोई कोई आदमी ऐसा भी है जो लड़ाई से जी चुराता है। अगर तुम पर कोई मुसीबत आए तो कहता है कि अल्लाह ने मुझ पर बड़ा फजल किया कि मैं इन लोगों के साथ ना गया। और अगर अल्लाह की तरफ से तुम पर फजल हो तो कहता है, और इस तरह कहता है गोया तुम्हारे और उसके दरमियान मोहब्बत का तो कोई ताल्लुक था ही नहीं, कि काश मैं भी इनके साथ होता तो बड़ा काम बन जाता। ऐसे लोगों को मालूम होना चाहिए कि अल्लाह की राह में लड़ना चाहिए उन लोगों को जो आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी को फरोख्त कर दें। फिर जो अल्लाह के रास्ते में लड़ेगा और मारा जाएगा और गालिब रहेगा, उसे जरूर हम अजर अजीम अता फरमाएंगे। मुख्तसर सी आयात का जो मैंने तर्जुमा आपके सामने, इससे आपको अगर हम इन आयात पे थोड़ा सा गौर करें तो हमें महसूस होता है कि अल्लाह ताला ईमान लाने वालों को ख़ास तौर पे मुखातिब करके जो बात वाज़े कर रहे हैं कि क्या चीज़ है जो खरे मोमिन और खोटे मोमिन की पहचान कर रही है। जो इन आयतों में अल्लाह ताला ने बयान किया, खोटा मोमिन आप समझ लीजिए निफाक वाला मोमिन ना, अल्लाह ताला सबको उससे हमको भी महफूज रखे। इन आयतों की तशरीह में जाने से पहले थोड़ा सा जो पिछली आयात का हमारा सबक चल रहा था, अगर हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो एक तसलसल हमारे जहन में आ जाएगा कि पिछली जो हमने आयात 60 से 70 तक में पढ़ी थी, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकाम रसूल और मयार ईमान ये दोनों वाज़े फरमाए थे ना। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कसम खा के ये बात वाज़े करी थी कि अल्लाह के नज़दीक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने बाहमी मामलात को खुशी से अल्लाह और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक हल करने की, गुजारने की कोशिश ना करें।
پھر ہم نے یہ بات بھی پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو اپنی زندگی میں فیصلہ کن حیثیت دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں ہی 3 انعام دے گا۔ پہلا انعام یہ تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ استقامت دے دے گا دین میں، جو ہم کہتے ہیں نا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے کا۔ دوسرا انعام یہ تھا کہ جو ہم مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ عطا فرما دے گا۔ اور تیسرا انعام جو اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں فرمایا تھا کہ اگر تم جو اللہ تعالیٰ نے مومن ہونے کا معیار بتایا ہے، اگر تم اس معیار پہ اپنے آپ کو لانے کی کوشش کرو گے تو تیسرا انعام اللہ تعالیٰ تمہیں نیک ترین لوگوں کا ساتھ عطا فرما دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ساری باتیں سمجھانے کے بعد کہ مقام رسول کیا ہے اور معیار ایمان وہ کون سا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے، اب اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کے سامنے ایمان کا تقاضا بھی رکھ رہے ہیں اور اس تقاضے کو اگر مگر کرنے والوں کی صفات بھی رکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پیچھے کی آیات نے تمہارے سامنے مومن اور منافق کا فرق واضح کر دیا ہے تو اب جو آگے اللہ تعالیٰ کے احکام آ رہے ہیں نا، اس کے بارے میں سوچو کہ تم اپنے آپ کو مومن ثابت کرنا چاہتے ہو یا منافق ثابت کرنا چاہتے ہو۔ ہم میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے، نہ آپ کو نہ مجھ کو، کہ ہم کسی کے ایمان کے بارے میں اس کو نفاق یا منافق کہہ سکیں نا، لیکن جس اللہ پر ہم ایمان لائے ہیں اور یہ کلام الہی کھول کھول کے وہ علامات واضح کرتا ہے کہ کیا چیز ایک مومن کو کلمے کے اقرار کے باوجود نفاق کے زمرے میں لے جاتی ہے، اور یہ جو تفصیل ہے یہ کسی فرد کی تحریر نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک معیار مومن کیا ہے اور معیار نفاق کیا ہے نا۔ تو ان آیتوں میں جو بھی میں نے جن کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا، اس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، گویا خصوصی خطاب ہو رہا ہے ان لوگوں سے جو کلمے کے اقراری ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ اچھا، یہ واضح رہے کہ ان آیتوں کا جو شان نزول ہے میں وہ تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ واضح رہے کہ یہ خطبہ اس زمانے میں نازل ہوا جب احد کی شکست کی وجہ سے آس پاس کے قبائل کی ہمتیں بڑھ گئی تھیں اور مسلمان ہر طرف سے خطرات میں گر چکے تھے۔ آئے دن خبریں آتی رہتی تھیں کہ فلاں قبیلے کے تیور بگڑ رہے ہیں، فلاں قبیلہ دشمنی پہ آمادہ ہے، فلاں مقام پہ حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ پے در پہ غداریاں کی جا رہی ہیں، ان کے مبلغین کو دھوکے سے قتل کیا جا رہا ہے، اور مدینے کی حدود سے باہر ان کی جان اور مال کی سلامتی باقی نہیں رہی۔ ان حالات میں مسلمانوں کی طرف سے ایک زبردست جدوجہد اور جان توڑ محنت کی ضرورت تھی تاکہ ان خطرات کے ہجوم سے اسلام کی یہ تحریک مٹ نہ جائے۔ دیکھیے، میں کئی دفعہ آپ کے سامنے بات رکھ چکی ہوں کہ آیتیں نازل تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی مواقع پہ کری ہیں، لیکن ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی قیامت تک تمام مومنین کے لیے رکھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے سورہ نور میں دیکھا کہ حضرت عائشہ پہ واقع افک، حضرت عائشہ پہ الزام لگا تھا، واقعہ وہ ایک ہستی کے ساتھ ہوا تھا اور اس معاشرے کی معتبر ترین ہستی کے ساتھ ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قیامت تک مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے رہنمائی کے اصول وضع کر دیے کہ مسلمانوں، اس واقعے سے جو اللہ تعالیٰ قیامت تک ایمان لانے والوں کو رہنمائی دیتا ہے وہ دراصل تمہارے لیے بہترین زاد راہ ہے۔ بالکل اسی طرح سے جو ابھی میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور ان کی تشریح پڑھی ہے، اس تشریح کو پڑھنے سے ذہن میں یہ آتا ہے، اور بات بالکل درست ہے کہ جب غزوہ احد کے بعد لوگوں کی جو اسلام دشمن تھے ان کی ہمتیں بہت بڑھ گئی تھیں اور اسلام شدید خطرے میں تھا، تو ایسے وقت میں مسلمانوں کو حوصلہ دلانے کے لیے آپ میں سے جن لوگوں نے سورہ آل عمران پڑھی ہوگی نا، یہاں پہ تو مختصر خطاب ہے لیکن سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد پہ بڑا مفصل تبصرہ کرا ہے اور بڑا ہی نصیحت آمیز تبصرہ ہے، بشرطے کہ ہم اپنے کھلے دل اور دماغ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں نا، رہنمائی ہے قیامت تک کے لیے۔ تو یہاں پہ بھی آپ یہ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بظاہر یہ آیتیں ان حالات میں نازل ہوئی ہیں کہ جب اسلام شدید خطرے میں تھا، لیکن اگر میں آپ اور ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی دی کہ خطروں میں ڈر کے دبک کے یا کنارہ پکڑ کے بیٹھ جانا ایک مومن کے شایان شان نہیں ہے،
بلکہ اللہ کے بھروسے پہ اس کو پوری ہمت کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، اس سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا جو حصہ بنایا ہے، گویا قیامت تک اشہد ان لا الہ الا اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہر دور میں اسلام اور باطل کی کشمکش جاری رہے گی۔ صرف غزوہ احد کے موقع پہ نہیں اسلام مغلوب ہوا تھا، بلکہ ہر دور میں حق اور باطل کی کشمکش جاری رہے گی۔ لہٰذا جو ایمان لانے والے ہیں وہ ان آیتوں کا جو مطالعہ کرتے ہیں، وہ ہر دور میں، جس دور میں بھی وہ ہوں گے، اس دور میں وہ کنارہ کشی نہیں اختیار کریں گے، بلکہ وہ حق کی جدوجہد میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے نا۔ اب مقابلہ کس نوعیت کا؟ تلوار سے مقابلہ ہے تو تلوار سے کریں گے، قلم سے مقابلہ ہے تو قلم سے کریں گے، نظریات کا مقابلہ ہے، تہذیب کا مقابلہ ہے، ثقافت کا مقابلہ ہے۔ جو زندگی کا میدان آئے گا اس میدان میں اس باطل کا مقابلہ کریں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا مقابلے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار لو۔ دیکھیں اس کو پڑھ کر ذہن میں یہ تصور نہیں آنا چاہیے کہ کوئی میدان جنگ ہے، ایک طرف فوج کھڑی ہے، دوسری طرف فوج کھڑی ہے، اس نے تلوار سنبھالی ہے، اس نے بندوق سنبھالی ہے، نہ، بلکہ دراصل یہ ہر وقت کی جو کشمکش نظریات کی، تہذیب کی، اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حکم دیا ہے کہ تمہارا حق کا اقرار کرنا، اس بات کی ضمانت ہونا چاہیے کہ تم سرنڈر کرنے والے نہیں ہوگے، تم مصلحتیں اختیار کرنے والے مومن نہیں ہوگے، بلکہ تم مقابلہ کرو گے، علم کا مقابلہ علم سے کرو گے، تہذیب کا مقابلہ۔ آخر تمہیں اللہ کا دین 30 پاروں کا زندگی کے ہر میدان میں دلائل دے رہا ہے نا، تمہیں سمجھا رہا ہے نا۔ اب تم اس قرآن کے ذریعے جو ہے ہر دور کے باطل کا مقابلہ کرو گے، اور اس مقابلے کی صورت کیا ہو؟ جیسا ضرورت ہے، دستوں کی شکل میں ہو یا انفرادی صورت میں ہو، مل کے جدوجہد ہو یا انفرادی، یعنی اپنے ذاتی معاملات میں انفرادی لحاظ سے شیطانی یلغار کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کرنا، اور اجتماعی جدوجہد اللہ کے دین کے لیے مل کے کچھ ایشوز پہ جدوجہد ہو رہی ہو تو وہاں پہ بھی اپنا کردار ادا کرنا، بغیر کسی جماعت یا فرد یا اس کے، صرف ایک امت مسلمہ ہونے کے ناطے۔ آپ دیکھیے اونلی مسلم، قرآن جو ہمیں مخاطب کرتا ہے وہ صرف مسلمان کے حوالے سے۔ جو امت مسلمہ کے ایشو ہیں، جو مسلمانوں کے ایشو ہیں، وہ تمام مسلمانوں کے ایشو ہیں۔ لہٰذا کسی بھی ایشو کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ فلاں جماعت کا یا فلاں گروپ کا، نہ، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جیسا جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو، کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ اب دیکھیں یہ حکم دینے کے بعد خود ہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، آیت نمبر 72، ہاں تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ وہ کون ہے؟ جس نے مجھے پیدا کرا۔ وہ کون ہے؟ جو میرے دل میں اٹھنے والے وسوسوں تک کو جانتا ہے۔ وہ خود میرے دل کی چوری کو نکال کے قرآن کے صفوں میں رکھ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں نے تم سے کہا تو ہے کہ حق باطل کے مقابلے کے لیے ہر وقت کھڑا رہے، لیکن تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے اس احکام کی خلاف ورزی، یعنی اپنے آپ کو کونوں میں بٹھا لینا یا مصلحت کوشی اختیار کر لینے والے کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، میں اور آپ کس گنتی میں آتے ہیں؟ ہم نے تو اپنا جائزہ لینا ہے نا۔ کیا حق اور باطل کی کشمکش ماضی میں ہو رہی تھی، آج نہیں ہے؟ کیا آج ہو رہی ہے، کل نہیں ہوگی؟ ہر دور میں رہے گی۔ لیکن آج کے دور میں میں اور آپ زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، اور اللہ کے کلام سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ بتا دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری درخواست کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ لوگوں، صراط مستقیم کا راستہ جو ہے وہ سرنڈر کرنے سے نہیں ملا کرتا، بلکہ مقابلہ کرنے سے، اللہ کے بھروسے پہ۔ اور وہ مقابلہ صرف میدان جنگ کا مقابلہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر پہلو پہ، ہر وہ سوچ اور نظریہ جو قرآن اور الپیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے نظریات کے منافی ہے، تم نے اس کے مقابلے میں سٹینڈ لینا ہے۔ لیکن اللہ میاں نے کیا کہا، تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو اس سے جی چراتا ہے۔ ظاہر ہے اپنے مفادات ٹکراتے ہیں تو ہم اگر مگر کر کے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں نا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی آیات میں بھی آپ کے سامنے جو واقعہ رکھا تھا کہ ہاں وہ یہودی کا اور مسلمان کے جھگڑے کا، کہ ہاں بات تو صحیح ہے مگر وہی آج کے مسلمان کا بھی حال ہے۔ ہاں آپ صحیح کہتی ہیں، مسلمان کو حوصلہ دکھانا چاہیے، اللہ کے بھروسے پہ جدوجہد کرنی چاہیے، مگر میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، میرے حالات ایسے نہیں ہیں، میری اتنی قابلیت نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کی اس چوری کو یہاں پہ خود ہی بیان کرا ہے کہ ہاں تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، یعنی خود بھی ہمت نہیں کرتا اور دوسروں کو بھی کیا کہتا، حالات بہت خراب ہیں، کیوں بیکار مشکل میں اپنی جان ڈال رہے ہو۔ آپ کو شاید یاد ہو، پہلے میں یاد کا ترجمہ پڑھتی ہوں پھر سورہ بقرہ کا وہ حوالہ رکھتی ہوں نا، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پہ فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پہ فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان تو محبت کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ اب اللہ تعالیٰ نفاق کی اس علامت کی، میں بھی آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ سورہ بقرہ کی آپ لوگوں میں سے ان لوگوں نے پڑھی ہوئی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع کے رکوع میں جو ایمان لانے والوں کی اور منافقوں کی ان کو علامات کو واضح کرا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اس طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یعنی ہر دور کے مفاد پرستوں کا یہ معیار ہوتا ہے، یہ نظریہ ہوتا ہے کہ جو چیز اپنے فائدے میں ہونا بس وہ مان لو، دین ہے، ایمان ہے، دنیا ہے، جس میں اپنا فائدہ نظر آتا نا بس وہ مان لو، لیکن جس میں تمہیں ظاہر میں اپنا نقصان نظر آتا اس کو پیچھے ہٹ جاؤ۔ جبکہ قرآن ہمیں کیا سمجھاتا ہے کہ تمہاری عقلیں اور تمہاری نگاہیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں، تمہارا فائدہ اور تمہارا نقصان کس چیز میں ہے تم نہیں سمجھ سکتے، تمہارا پیدا کرنے والا سمجھتا ہے۔ آپ کو شاید یاد ہو، ہم لوگوں نے سورہ ابھی آئے گی سورہ نساء میں آگے آیت کہ اے لوگوں جو نہیں، ہم پیچھے پڑھ کے گئے تھے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ اور اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اب آپ دیکھیں کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا جملہ ہے نا، کہ یعنی اگر آپ دوسرے کے حق پہ ڈاکہ مارتے ہیں یا اپنی حیثیت کی بنا پہ دوسرے کا حق چھینتے ہیں تو آپ کو بظاہر لگتا ہے آپ نے اپنا فائدہ حاصل کرا، لیکن قرآن کہتا ہے آپ نے اپنا سب سے بڑا نقصان کرا۔ اصل بات صرف یہ ہے کہ جب انسان کے سوچ کے پیمانے بدلتے ہیں نا تو پھر دنیا بدلتی ہے، لیکن جب سوچ کے پیمانے نہیں بدلتے تو بات بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ جو لڑائی سے جی چراتا ہے نا اس کے پیچھے دراصل ٹیڑھ کیا ہے کہ اگر کوئی تم پر مصیبت آ جاتی ہے نا، یعنی بے وقوفوں کی طرح ایمان کیا ہے کہ عقل مند جو ایمان لانے والے اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں عقل مندی یہ ہے کہ انسان ہر معاملے میں اپنا دنیا کا نفع نقصان دے کے جس میں نقصان ہوتا ہے وہاں تھوڑا پیچھے ہٹ جائے، جہاں نفع ہوتا ہے وہاں آگے بڑھ کے لے لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہاں پہ صفت بتائی ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پہ فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں گیا۔ آپ آج مجھے بتائیے، آج بھی اگر ہم اللہ کے دین کی جدوجہد کے لیے کوئی محنت کرتے ہیں، اللہ ہم سے کوئی کردار ادا کروا لیتا ہے، تو اگر تو نتائج ہماری مرضی کے آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دیکھا ہم تمہارے ساتھ تھے نا، دیکھا ہم نے تمہارے لیے دعائیں بھی کری تھی، ہم نے تمہیں جا کے ووٹ بھی ڈالا تھا، دیکھا ہم نے تو لوگوں کو بھی قائل کرا تھا۔ لیکن اگر نتائج ہماری مرضی کے خلاف ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اچھا ہوا، دیکھا میں اسی لیے کہہ رہی تھی میں تمہارے ساتھ نہیں گئی، اس لیے کہ اس میں تو یہ ہونا تھا، وہ ہونا تھا، وہ ہونا تھا۔ تو یہ جو ہمارے الفاظ ہیں، ابھی اس کی اللہ تعالیٰ آگے وضاحت بھی کر رہے ہیں کہ اس قسم کا کردار ادا کرنا کہ فائدہ ہوا تو ٹھیک ہے ہم ہیں اور نقصان ہوا تو سارا تمہارا والا معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں لڑنا چاہیے، ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کرتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں مارا جائے گا اور غالب رہے گا اسے ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اب آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کرتے ہیں، یعنی جو کہتے ہیں اللہ ہمیں آخرت میں سرخرو کریے گا، اللہ دنیا کی زندگی تو 4 دن کی ہے، آخرت کی جو ہمیشگی کی زندگی اللہ اس دن کی شرمندگی سے۔ آپ دیکھیے ہماری دعاؤں میں کیا ہے، ہماری دعاؤں میں بھی تو بہت اس بات کی تڑپ نظر آتی ہے کہ ہم آخرت کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں آخرت ہی کی بہتری کا نسخہ بتا رہے ہیں، اور وہ نسخہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کی زندگی کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ صرف اتنی بات نہیں کہہ رہے بلکہ اگلی آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ بتائیے بھلا کتنی بڑی سیکیورٹی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے راستے میں جدوجہد کرو گے، کامیاب ہوگے تو میرے یہاں اجر ہے، ناکام ہوگے تو میرے یہاں نہ تم نے میرے راستے میں میری رضا کے لیے جدوجہد کری ہے،
وہ جدوجہد اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلے تم دنیا میں ناکام ہی رہو لیکن اللہ کیا تم کامیاب ہو۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے نا مجھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ یاد آتا ہے، بہت زبردست واقعہ ہے جو ہمیں ایمان کے تقاضوں کی رہنمائی کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، کہ اس وقت آپ کو معلوم ہی ہے ظاہر اسلام کو کس قدر مدد کی ضرورت تھی۔ تو ایک قبیلے کا سردار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا پیارے نبی اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی اسلام کی بیعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے پیارے نبی میں بیعت تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میری 2 شرائط ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کون سی شرائط ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ ہے کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور میرے قبیلے میں بیوہ، یتیم، بہت سارے مستحق غریب غرباء ہیں، لہٰذا میرا مال جو ہے نا وہ اپنے قبیلے کے مستحق لوگوں کے لیے خرچ ہوتا ہے، لہٰذا آپ مجھ سے اللہ کے دین کی جدوجہد کے لیے کوئی مال نہیں مانگیں گے۔ اور دوسرا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل جو ہے نا بڑا کمزور ہے، میں خون خرابہ نہ برداشت نہیں کر پاتا، تو آپ مجھ سے اللہ کے دین کی جدوجہد میں میری جان کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیعت کے لیے پھیلا ہوا ہاتھ پیچھے کر لیا اور اسے کہا اے جوان تو اس ایمان تو لا رہا ہے لیکن جنت میں کیسے داخل ہوگا اگر تو اپنے جان اور مال اللہ کے دین کی جدوجہد میں نہیں لگائے گا۔ اس سے پیاری بہنوں اور معزز سامعین یہ بات سمجھ لیجئے، دیکھیے غریبوں کی مدد کرنا یہ تو مکے میں بھی یہ کلچر جو تھا یہ پایا جاتا تھا، بیواؤں کی مدد کرنا، یہ ساری جو خدمت خلق کے حوالے سے چیزیں ہیں ان کو تو ہر انسانیت نے، ہر دین نے اچھا قرار دیا ہے، لیکن اصل جو چیز ہے کہ وہ دین، اللہ کا دین جو ہے اس کو غلبہ دینے کے لیے جدوجہد کرنا تاکہ ساری انسانیت کو امن مل جائے۔ مجھے ذہن میں آتا ہے ہم لوگ ایک بستی میں راشن تقسیم کرنے گئے، ظاہر ہم 100-200 کتنے بھی راشن تقسیم کر لیں پوری بستی وہاں پہ کھڑی ہو گئی۔ اس وقت ہمیں یہ خیال آیا کہ دیکھیے ہماری محدود پیمانوں کی یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں، اس میں ہم زیادہ زیادہ کتنے لوگوں کو دے سکیں گے نا، لیکن اگر یہی انسانوں کی ضروریات کا نظام ایک ریاست سنبھالتی ہے اور انصاف کے طریقے سے ایمانداری سے اپنے رعایا کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہے تو آپ بتائیے ساری خلقت جو ہے وہ سکون پائے گی نا۔ تو دراصل اللہ کے دین کے لیے، یعنی اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پھیلا ہوا ہاتھ روک لیا۔ اب ہم اپنی طرف آ جائیں، ہمارا بھی کیا ہے، غریبوں کی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے، راشن کے لیے، لحافوں کے لیے، جو بھی کپڑوں کے لیے ہم کہتے ہیں جو بھی خدمت خلق کی ضرورت ہے ہم جی جان سے حاضر ہیں، لیکن اللہ کا دین سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ لوگوں کو دین کی سمجھ دینا نا، لوگوں کی مائنڈ کاؤنسلنگ کرنا۔ اب آپ دیکھیں میں نے آپ کو پچھلے بھی شاید بتایا تھا نا کہ خدمت خلق کا جذبہ تو ہم سب کے اندر ہے، لیکن لوگوں کے اندر قناعت اور شکر گزاری کی تربیت پیدا کرنا یہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے۔ دنیا کی بھوک پیاس مٹا دینا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن آخرت کی بھوک پیاس سے، جہنم کی بھوک پیاس سے بچا لینا اس سے بڑی نیکی ہے نا۔ تو اللہ کے دین کے لیے جو یہاں جملہ ہے نا جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جو اللہ کے راستے میں لڑے گا، میں شروع سے یہ بات کہتی آ رہی ہوں کہ لڑنے سے مقصد میدان جنگ بھی ہو سکتا ہے، جب میدان جنگ میں ضرورت پڑتی ہے مومن وہاں پہ بھی حاضر ہے، لیکن ہر وقت تو لڑائی نہیں ہوتی رہتی۔ لیکن یہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے، جو زندگی گزارنے کے ہمارے طور طریقے ہیں، اس میں جو باطل نظریات ہیں اور جو ہمارے دین کے نظریات ہیں ان کے درمیان جو ایک کھینچا تانی، ہمارا دین حیا سکھاتا ہے، ہمارا دین سادگی سکھاتا ہے، ہمارا دین محنتی زندگی سکھاتا ہے، ہمارا دین آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایمانداری کے ساتھ بغیر بدلے کے خیر خواہی سکھاتا ہے نا۔ ایسی بہت ساری ویلیوز ہماری ایسی ہیں جو دوسروں سے، یعنی جو دوسرے وہ لوگ جو ہیں جو دوسرے ادیان ہیں ان کے ہاں اس کی وہ اہمیت، شرم و حیا کا خاص طور پہ تصور، رشتوں کی پاکیزگی کا تصور آپ دیکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں کہا ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے میں لڑے گا مارا جائے گا، جدوجہد کرتا ہوا، جب جان مانگی تو جان حاضر، جب مال مانگا تو مال حاضر، جب صحت، صلاحیت، طاقت مانگی تو وہ حاضر۔ تو جو بھی یہ کرے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا
تو اس کا اجر ہم ضرور عطا کریں گے. اللہ نے یہ وعدہ نہیں کرا کہ دنیا میں لازماً غلبہ ملے گا، ہاں یہ وعدہ کرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ضائع نہیں جائے گا. آگے دیکھ لیں اگلی آیت کیا ہے، آیت نمبر 75. اب اللہ میاں وما لکم سوال کر رہے ہیں. ہم جیسے کہتے ہیں نا آخرت میں مسئلہ کیا ہے، تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ دیکھیے وما لکم لا تقاتلون. آپ میں سے جن لوگوں نے عربی کا ترجمہ پڑھا ہوگا ان کو تو فوراً سمجھ میں آ جائے گی کہ وما لکم کا صیغہ جو ہے وہ سوالیہ انداز میں متوجہ کر رہا ہے. وما لکم لا تقاتلون، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کے دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی اور مددگار پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، لوگوں بتاؤ اللہ تعالیٰ کی اتنی واضح یقین دہانیوں کے باوجود کہ اگر تم اللہ کے راستے میں جدوجہد کرو گے تو اللہ کیا تمہارا اجر مارا نہیں جائے گا. اب اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ یہ جو مظلوم مرد اور عورتیں اور بچے ظلم میں پس رہے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہمیں اس بستی سے نکال، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ تم ان کی مدد کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. اب آپ سوچئے، ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ایشو نہیں ہے، دوسری طرف جواب آتا ہے پہلے اپنے مسئلے تو حل کر لو، تیسری طرف آتا ہے ساری قوم کا درد تمہاری جگر میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں مومن ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں، اور وہ احساس کیا ہے کہ جتنی تم پر ذمہ داری اپنی جان اپنے اہل و عیال کی ہے، اتنی تم پر ذمہ داری ان مظلوم لوگوں کی دی ہے کہ ان کے حق میں بھی آواز اٹھاؤ جو کچھ کر سکتے ہو. اب مظلوم لوگوں کا تذکرہ آئے اور ہم گنتی کرنے بیٹھیں تو آپ مجھے بتائیے، اہل کشمیر کی بات کریں، اہل برما کی بات کریں، یہاں تو امت مسلمہ کا جسم کا کون سا حصہ ہے جو ہمیں سرخرو نظر آتا ہے؟ اور لیکن حالانکہ ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث موجود ہے کہ پوری امت مسلمہ کی مثال ایک جسم واحدہ کی سی ہے نا، کہ اگر جسم کا ایک حصہ دکھے گا تو پورا جسم جو ہے وہ اس درد کو محسوس کرے گا اور اپنا کردار ادا کرتا ہے. لیکن آج ہم اٹھا کے دیکھیں، تھوڑا سا غور کریں، ہمارے جو ایک کہتے ہیں نا ایک مطمئن اور مست دل دنیا کی ضرورتوں میں نا، آج یہ کرنا ہے آج یہ کرنا ہے، یعنی ہم یہ سوچ کے کہ امت کس حال میں زندگی گزار رہی ہے اور میں اس کے لیے کیا کر سکتی ہوں، یہ تو بڑی دور کی سوچ ہے. بلکہ الٹی سوچ یہ آتی ہے، لو ہمارے اپنے مسئلے تو حل ہو جائیں پھر ہم کسی دوسرے کے مسئلوں کی طرف جائیں گے. لیکن اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں، انداز دیکھیے اللہ رب العزت کا کیا وجہ، وما لکم لا تقاتلون. لوگوں بتاؤ تو صحیح، مسلمان ہونا اور دوسری انسان کے درد میں دور کرنے کے لیے اپنا کردار نہ ادا کرنا ممکن ہی نہیں ہے. لیکن تم کیسے مسلمان ہو، ٹک ٹک دیدم شد شد اپنی دنیا میں اپنے مسئلوں میں لگے پڑے ہوئے ہو، اور اتنے بڑے بڑے مسئلے جو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کی یہاں نشاندہی کی ہے کہ وہ کمزور مرد، اور ہم تو سمجھتے ہیں یہ شاید کسی جہادی جماعت کا کام ہے یا شاید یہ چند مخصوص لوگوں کا کام ہے. آپ مجھے بتائیے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کسی خاص معاشرے کے طبقے کو مخاطب کرا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو. اب اس میں مرد ہیں کہ عورت ہیں، پڑھے لکھے ہیں کہ جاہل ہیں، کمزور ہیں کہ صحت مند ہیں، اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے ہر کلمہ گو کو مخاطب کرا. جس کی جو استطاعت ہے، جس کی جو صلاحیت ہے، جس نے جتنا رب کے سے انعام پانا ہے اس حساب سے وہ اپنا کردار ادا کرے گا. اور کیسے ادا کرے گا؟ دیکھیے پھر وہی والی بات ہوتی ہے، وہ جو بڑی پیاری کسی نے مثال دی تھی نا کہ جس طرح بہتے ہوئے پانی کا راستہ روکا نہیں جا سکتا، اس کا ایک راستہ بند کرو وہ دوسرا راستہ بنا لیتا ہے. بالکل اسی طرح جس کے اندر ایمان کی یہ جوت جاگ جاتی ہے نا کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور میرے رب نے اپنی رضا کا راستہ مخلوق کی خدمت میں پوشیدہ کر دیا ہے، مخلوق کی خدمت میں پوشیدہ کر دیا، پھر یقیناً
اس کا معاملہ زندگی، اس کی خواہشات. آپ سوچیں، میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں یہ والی بات. ایک ہوتا ہے انسان محدود وسائل کی وجہ سے اپنی خواہشات کو قابو میں کرتا ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا نوازا ہوا ہے، لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اگر 2 روٹی کھا رہی ہوں اور بہت سارے بیچارے ایسے ہیں جن کے پاس یہ 1 روٹی بھی نہیں ہے، میرے رب نے مجھ پر ذمہ داری لگائی ہے. معاشرے میں ایسے لوگوں کو سورہ نساء اور سورہ بقرہ میں آپ میں سے جن لوگوں نے مطالعہ کرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری مدد کے خاص طور پہ مستحق وہ لوگ ہیں جو سامنے پڑھ کر مانگتے نہیں ہیں. آپ دیکھیے، ہم تو اپنے معاشرے کے ان لوگوں کو نہیں ڈھونڈ پاتے جن کی دنیاوی ضروریات اور اخروی ضروریات دونوں ضرورت. میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں کیونکہ ہماری انسانیت ہمیں دنیاوی ضروریات کی تو فراہمی پر متوجہ کر دیتی ہے. بھوکے کو کھانا کھلا دو، ننگے کو لباس پہنا دو، لحاف تقسیم کرا دو. اس میں اللہ کا شکر ہے ہماری قوم کے جذبہ خیر میں کمی نہیں ہے، لیکن اصل جو کمی ہے وہ ہے اس اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کے لیے، اور خاص طور پہ امت مسلمہ کے اس مظلوم طبقے کی جدوجہد. آپ دیکھیں فلسطین کا حال، کتنا عرصہ ہو گیا ان بیچاروں کو. مسجد اقصی صرف ان کی ذمہ داری تو نہیں ہے، لیکن آج اگر ہم بیرونی ایشوز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بیرونی ایشوز ہیں، یہ ہمارے ایشو نہیں ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے جو علامہ اقبال نے فرمایا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. اگر میں مسلمان ہوں تو پھر پوری دنیا میں امت مسلمہ کے مسائل میرے مسائل ہیں، اور مجھے اس میں اپنا کردار پلے کرنا ہے. وہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا. اب اللہ میاں پوچھ رہے ہیں بتاؤ آخر کیا وجہ ہے. اب اللہ میاں کو کیا جواب دیں؟ اللہ میاں کیا وجہ ہے؟ یہ کہیں اللہ میاں ہمارے اندر تو اللہ میاں سمجھ ہی نہیں آتا تھا کیا کریں. اللہ میاں سمجھ ہی نہیں آتا تھا، کرنے کو تو بہت کچھ دل چاہتا تھا مگر سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ کیا کریں. بتائیے، جواب دے کے اللہ میاں کو مطمئن کر لیں گے؟ اگر واقعی اس جواب کی فکر ہے تو راستے اور کام خود بخود دماغ سجھائے گا، اس لیے کہ جواب میں نے اپنی قبر میں خود دینا ہے. کوئی آ کے میرے حصے کا جواب نہیں دے گا کہ میں نے اس کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے میں اپنی اس جدوجہد سے میں نے اپنے آپ کو پیچھے کرا نا. جن لوگوں نے، اب آگے اللہ تعالیٰ بتا بھی رہے، آیت نمبر 76 دیکھیے، جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کے راستے کی اور مزید وضاحت کر دی. ایمان کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنا. اور کفر کا راستہ کیا ہے؟ وہ بھی چین سے نہیں بیٹھے ہوئے. آپ دیکھیے، انہوں نے بھی، کل ہماری ایک بہن کہہ رہی تھی نا، اور مجھے ان کی بات واقعی اگر انسان سوچے کہ آپ دیکھیے انہوں نے کسی پہلو سے ہمارے نظریات کو پر یلغار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. چاہے وہ ہمارے تعلیمی نظریات ہوں، چاہے وہ ہماری ثقافتی طرز زندگی ہو، چاہے وہ ہمارا معیشت کا معاملہ ہو، ہر پہلو میں انہوں نے اپنی، حالانکہ ان کے ساتھ بھی گھر، جو ہمارے ساتھ گھر خاندان لگے میں ذمہ داریاں لگی ہیں، وہ کفر کے ساتھ بھی لگی ہیں، لیکن وہ لوگ اپنی مشن کے ساتھ اتنے کمیٹڈ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. یعنی اللہ میاں شرم دلا رہے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حق کی خدمت کے لیے کھڑے ہو تو تم دیکھو کہ جو حق کو مٹانے پہ اترے ہوئے وہ بھی تو جدوجہد کر رہے ہیں. میں یہاں پڑھ رہی تھی نا، جب افغانستان کا جہاد ہو رہا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے انگریز خواتین جن کو افغانستان کی گرم فضا میں رہنے کی بھی عادت نہیں تھی، لیکن صرف مسلمانوں کے ایمانوں کو خراب کرنے کے لیے کس طرح وہ افغانستان میں ان زخمی مجاہدین کے پاس جو ہسپتالوں میں پڑے ہوتے تھے ان کے پاس جاتی تھی نا. اب آپ یہ بتائیے، کوئی خوشی کا معاملہ تو نہیں ہوتا تھا نا. اصل صرف کیا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں کھڑے ہوئے کسی طرح ان کے ایمانوں کو گندگی سے آلودہ کر دیا جائے. اس کے لیے انہوں نے اپنے گھر چھوڑے، اپنے آرام چھوڑے. وہی بات اللہ تعالیٰ بھی یہاں کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ چین سے بیٹھے ہوئے، نہیں، کوشش وہ بھی کر رہے ہیں. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جملہ اس معاملے میں، اگر تم راہ خدا میں تھک رہے ہو تو تم سے زیادہ تھک رہے ہیں، جبکہ تمہیں زیادہ تھکنا چاہیے اس لیے کہ تم تو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگتے ہو، اور وہ ان کی تو ساری جدوجہد دنیا ہی کے فوائد کے لیے. اللہ تعالیٰ نے
سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی بشرطے کہ کوئی سمجھنا چاہے۔ پر شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ یقین بھی دلا دیا کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی میں جدوجہد کر رہے ہیں ان کا پیچھے کون ہے؟ شیطان۔ تمہارے پیچھے کون ہے؟ رحمان۔ اب تم خود سوچو کہ رحمان کی طاقت زیادہ ہے یا شیطان کی طاقت زیادہ ہے؟ اگر تمہیں واقعی رحمان کی طاقت پہ یقین ہے تو اپنے حصے کا کام کرو۔ آپ کو شاید یاد ہو، آپ میں سے جن لوگوں نے سورہ انفال پڑھی ہے، صرف میں نشاندہی کرتے ہوئے جا رہی ہوں، آپ دیکھیے گا وہاں اللہ تعالیٰ نے جو تبصرہ کرا ہے غزوہ بدر پہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا تھا، تم نے نہیں مارا، اللہ نے مارا تھا۔ اللہ نے مومنوں کے ہاتھ اس لیے استعمال کرے تاکہ وہ اس امتحان میں سرخرو ہو جائیں۔ کرتا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ظرف دیکھتا ہے کہ میرا بندہ جو میری نعمتوں پہ پل رہا ہے اور جو مجھ سے تڑپ تڑپ کے میری رحمت مانگ رہا ہے، جب میں اس کے ذمے کوئی ذمہ داریاں لگاتا ہوں تو آیا وہ ان ذمہ داریوں کو کتنی ایمانداری کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ کرتا تو باقی سب اللہ ہی ہے۔ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ اگر یہ یقین ہو جائے تو پھر مکر بڑی سے بڑی بھی چال چل کر آئے، مومن کبھی اس سے مغلوب نہیں ہوگا۔ یہ باتیں سمجھانے کے بعد کہ شیطان کی کمزوری، شیطان کے ساتھیوں کی بیک کتنی کمزور ہے اور ایمان کے راستے کی بیک کتنی مضبوط ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں، آیت نمبر 77 میں جو بات کہی، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا، الم تر الی الذین قیل لہم کفوا، جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہیں ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہیں کیا جائے گا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کے رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں۔ اس کی جو مولانا نے بڑی اچھی تشریح میں جو 3 اس آیت کے مفہوم لکھے ہیں وہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ اس آیت کے 3 مفہوم ہیں اور تینوں اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ پہلے یہ لوگ خود جنگ کے لیے بےتاب تھے، بار بار کہتے تھے صاحب ہم پہ ظلم کیا جا رہا ہے، ہمیں ستایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، آخر ہم کب تک صبر کریں، ہمیں مقابلے کی اجازت دی جائے۔ اس وقت ان سے کہا جاتا تھا کہ صبر کرو اور نماز اور زکوٰۃ سے ابھی اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہو۔ تو یہ صبر اور برداشت کا حکم ان پہ شاق گزرتا تھا، مگر اب جو لڑائی کا حکم دے دیا گیا تو انہی تقاضا کرنے والوں میں سے ایک گروہ دشمنوں کا ہجوم اور جنگ کے خطرات دیکھ دیکھ کے سہما جا رہا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب تک مطالبہ نماز اور زکوٰۃ اور ایسے ہی بے خطر کاموں کا تھا اور جانیں لڑانے کا کوئی سوال درمیان میں نہ آیا تھا، یہ لوگ پکے دیندار تھے، مگر اب جو حق کی خاطر جان جوکھوں کا کام شروع ہوا تو ان پر لرزہ طاری ہونے لگا۔ اور تیسرا مفہوم یہ ہے کہ پہلے تو لوٹ کھسوٹ اور اپنی ذاتی اغراض کے لیے ان کی تلواریں ہر وقت نیام سے نکلی پڑتی تھیں اور رات دن کا ان کا مشغلہ یہی تھا۔ اس وقت انہیں خون ریزی سے ہاتھ روکنے اور نماز اور زکوٰۃ سے نفس کی اصلاح کرنے کے لیے کہا گیا، اور اب جو اللہ کے لیے تلوار اٹھانے کا حکم دیا جا رہا ہے تو جو لوگ نفس کے خاطر لڑنے میں شیر دل تھے، اللہ کے خاطر لڑنے میں بزدل بنے جاتے ہیں۔ یہ تینوں مفہوم اگر ہم غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کس کو دکھانا چاہ رہا ہے؟ ہمیں ایسے لوگ کہاں نظر آئیں گے؟ سوچیں ذرا کہ کیا ہم شیشہ دیکھیں وہاں پہ بھی ہمیں اس کی جھلک نظر آئے گی اپنی صورت میں، کہ باقی جب تک مطالبہ ایسے بے خطر کاموں کا ہے جس میں کوئی جان کا خطرہ نہیں ہوتا، نماز ہے، زکوٰۃ ہے،
مخصوص حصے سے نکال دی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نکال دی، زیادہ ہی بلکہ کر دیا نا، اس میں کوئی جان کا خطرہ نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ کے دین کے لیے کہیں جان کا مطالبہ کر دیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو نماز اور پکے دیندار تھے، مگر جب حق کے لیے کہا کھڑے ہو اور اپنی گواہی دو تو کیا ہے؟ ان پر لرزہ طاری ہونے لگا۔ کن پر؟ اب ہم ان پر سے کن لوگوں کو مخاطب کریں کہ یہ کون لوگ ہیں جو ان عبادات کے تمام میں تو اچھا یہ بتاؤ قبلہ اس طرف، اچھا یہ بتاؤ تیمم اس طرح، اچھا یہ بتاؤ ان چیزوں میں جس میں جان کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ان میں تو بڑے پکے دیندار ہیں۔ لیکن جب کہا جاتا ہے کہ قرآن جس جدوجہد کے راستے کی طرف بلا رہا ہے، جس میں تمہیں خواہشوں کی بھی، آرام کی بھی، اور ہو سکتا ہے کہ اگر تمہاری موت وہاں لکھی ہوئی ہو تو شاید تمہاری جان کی بھی قربانی دینی پڑ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بزدل بننے جاتے ہیں۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے جو یہاں فرمائی نا کہ جب تک آپ کو معلوم ہے کہ جہاد کا حکم جو ہے وہ مدینے میں جا کے اللہ تعالیٰ نے نازل کرا تھا، اور مسلسل 13 سال مکے میں جو ہے لوگوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفس کی تربیت کری تھی، صبر اور برداشت کی، تو آپ کی دیکھیے کہ اس وقت جب زیادتی ہوتی تھی تو کہا جاتا تھا ہمیں مقابلے کی اجازت دیجیے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، اچھا جو نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں بھی ایک بہت اہم کیا بتائیے بات کہ نماز اور زکوٰۃ جو ہے نا یہ انسان کے نفس کو کی اصلاح کرتی ہے۔ کیسے؟ نماز اپنی خواہشوں کو، یعنی نیند بہت آ رہی ہے لیکن اللہ کا حکم ہے میں نیند توڑ کے اٹھی، وضو میں نے کرا، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن میں پانی کی طرف گئی۔ نماز رب کے قریب ہونے کے لیے میرے نفس کو مضبوط کرتی ہے، اور زکوٰۃ یہ میرے اندر اپنی خون پسینے کی جو میرے پاس محنت ہے یا کمائی ہے یا مال ہے اس کو اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنے کا میرے اندر جذبہ پیدا کرتا ہے۔ جس طرح آپ نے روزے کے بارے میں پڑھا نا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ تعالیٰ نے کو دراصل روزے سے مطلوب کیا ہے کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو۔ بالکل اسی طرح نماز اور زکوٰۃ بھی جو ہے نا وہ انسان کے نفس کی اصلاح کے لیے ایک ٹریننگ کیمپ ہے۔ اب ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں لیکن رب سے وہ قرب ہی نہیں استوار ہو رہا، زکاتیں بھی دے رہے ہیں لیکن دنیا کی محبت بھی کم نہیں ہو رہی، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ نماز اور روزے کا جو مقصد ہے اس کا مطلب ہے ہمیں وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ بادام جو ہے وہ صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے نا۔ ابھی ہم بات کریں بادام کے فوائد بتاؤ تو ہم اتنے فوائد ہر ایک کو جتنا پتا ہوگا وہ اس کے بارے میں بتا دے گا، لیکن یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ صرف بادام کے فوائد جان لینے سے بادام ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ جب تک ہم بادام توڑ کے کھائیں گے نہیں، اس کو چبا کے اپنے جسم کا حصہ نہیں بنائیں گے، جب تک بادام کا فائدہ ہمیں نہیں پہنچے گا۔ بالکل اسی طرح سے جو عبادتیں ہیں، یہ عبادتیں ہمیں پتہ ہے نماز ایسے کرتی ہے، زکوٰۃ ایسے کرتی ہے، لیکن جب تک یہ نماز ہمارے نفس کی جو تربیت کرتی ہے اگر وہ تربیت نہیں ہو پا رہی تو اس کا مطلب یہ کہ یہ عبادات ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہم عبادات چھوڑ دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی عبادات سے اس تربیت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، دیکھنے کی کوشش کریں کہ آخر میری نماز مجھے اپنے رب کے قریب کیوں نہیں کر پا رہی۔ قرآن کہتا ہے نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے، لیکن اگر میری نماز بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہے، اس کا مطلب ہے میری نماز جو ہے وہ میرے اندر وہ احساس نہیں پیدا کر پا رہی، اس کا مطلب ہے مجھے اپنی نماز کی طرف توجہ دینی ہے۔ تو وہی چیز یہاں سمجھائی گئی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں کہ اس سے اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہو، یہ دونوں چیزیں ہر نبی کی امت پہ فرض کی گئی ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ جب نفس کی اصلاح ہوگی تو انسان حق کے راستے میں، صراط مستقیم کے راستے میں کھڑا ہونا اور چلنا اس کے لیے ممکن ہو سکے گا۔ لیکن جب نفس ہی، آپ دیکھیں نا آخر میں آپ نے پڑھا ہے سورہ شمس، اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور ناکام ہو گیا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ نفس، پھر اللہ تعالیٰ نے 3 نفسوں کی قسم کھائی ہے۔ دراصل یہ سب چیزیں کیا بتاتی ہیں کہ اگر انسان، یہ جتنی عبادات ہیں یہ انسان کے نفس کی تربیت کے لیے،
اور اسی طرح جب ان عبادات کے ذریعے نفس کو قابو میں کرنا آ جائے گا. اب آپ دیکھیں نا روزے میں کیا ہوتا ہے, کس قدر نفس تقاضا کر رہا ہوتا ہے لیکن انسان روکتا ہے. اور فرض روزے تو ہوتے ہوتے نفل روزے کی بھی ہمیں تڑپ ہوتی ہے کہ ہم یہ والا بھی روزہ رکھیں, وہ والا بھی روزہ رکھیں. لیکن سارے روزوں کا مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنے نفس کی خواہشات پہ قابو پانا آ جائے. جب نفس کی خواہش پہ قابو پاؤں تو نفس تو کہتا ہے دنیا بڑی رنگین ہے, بہت اچھی ہے, انجوائے کرو. لیکن ضمیر کیا کہتا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو نفس تمہارے اندر بنایا, جو دنیا بنائی ہے, اللہ تعالیٰ نے آخرت جو رکھی ہے, تو تم نے دنیا کے فائدوں کو آخرت کے بدلے پیچھے کرنا, اور اس کے لیے تمہیں جان بھی دینی پڑے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا کہ جب انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو کہا اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ اور مہلت کیوں نہ دی. یعنی ابھی اور دنیا میں آپ کو پیچھے سے بتاتی چلی آ رہی ہوں نا کہ قرآن کے نزدیک دنیا کی محبت جو ہے نا وہ انسان کی بہت ساری کمزوریوں کی بنیاد ہے. لہذا دنیا میں جینا ضرور ہے لیکن دنیا میں دل نہیں لگانا. اللہ کی نعمتیں استعمال ضرور کرنی ہے, اللہ نے حکم دیا ہے, لیکن ان نعمتوں میں مست نہیں ہو جانا. ہمارا مسئلہ نا یہاں آ کے ٹک گیا. کہتے ہیں اللہ ہمیں کچھ اور مہلت کیوں نہ دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے, تم کون سی مہلت. آپ کو یاد ہے ہم لوگوں نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا یہودیوں کے بارے میں کہ ان میں سے ایک ایک شخص چاہتا ہے کہ 1000 برس جیے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لمبی عمر بہرحال ان کو اللہ کے عذاب سے تو بچا نہیں سکتی. یہ ساری علامات کس چیز کی ہیں؟ اور میں اور آپ اپنے اندر کیسے جائزہ لیں کہ ہمارے اندر دنیا کی محبت حاوی ہو رہی ہے. انسان اپنا انالیسس کرنے میں, اپنا جائزے لینے میں نا بڑا, امام غزالی نے تو اس پہ بڑے بڑے باب بندے ہیں. دوسروں کے بارے میں بڑا کانشیس ہوتا ہے مگر اپنے بارے میں بڑا لوز ہوتا ہے نا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چیک کرنا چاہوں کہ میرے اندر دنیا کی محبت کس قدر, تو مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا میں دنیا ہی کی مصروفیات اور دنیا ہی کی خواہشات میں اپنا زندگی ختم کر رہی ہوں, یا واقعی میرے رب نے جو مجھے مقصد دے کے بھیجا ہے میں اس مقصد کے تحت اپنے ساری ذمہ داریوں کو اس توازن سے ادا کر رہی ہوں جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, جس میں میرا گھر بھی ہے, میرے بچے بھی ہیں, میری معاش, جو بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں مجھے عطا کری ہیں, میں ان ذمہ داریوں کو اگر اس توازن سے ادا کر رہی ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی محبت میرے اندر کم ہے. لیکن اگر ایسا معاملہ نہیں ہے اور میرا دل اور میرا دماغ اور میری صلاحیتیں سب دنیا ہی کی ان چیزوں میں اٹکا ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خطرہ تو میرے اندر ہی ہے, یہیں سے مجھے اس کی اصلاح کرنی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تسلی دی تم پہ ظلم ایک شمع برابر بھی نہیں کیا جائے گا. یعنی ایسا ہوگا نہیں کہ تم محنت کرو, اور شمع کہتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایٹم کا ایک چھوٹا ذرہ, اللہ تعالیٰ یقین دلا رہے ہیں کہ تمہاری کسی محنت کا اللہ تعالیٰ اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرے گا. لیکن اس کے بعد جملہ کیا کہا, رہی موت تو وہ تو جہاں بھی تم ہوگے بہرحال تمہیں آ کے رہے گی. یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرو گے تو شاید تمہاری دنیا کی زندگی کے دن کم ہو جائیں گے. نہیں, موت اور رزق ہم اس کے بارے میں بہت کچھ پڑھتے ہیں کہ یہ انسان اپنے حصے کا رزق لیے بغیر دنیا سے نہیں جائے گا, اور موت کا بھی ایک وقت معین ہے. نیند کیوں رات بھر نہیں آتی, یاد ہے بچپن میں جو ہم لوگوں نے شعر یاد کرے تھے, اب سمجھ میں آتا ہے کہ موت سے کیا ڈرنا نا. ہاں وہ موت جو اللہ کی اطاعت کے راستے میں آ جائے سعادت کی موت ہے, اور وہ موت جو اپنی ہی خواہشوں میں لگے ہوئے صبح شام. اب دیکھیں نا, صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, زندگی تمام ہوتی ہے, ہم ارادے کرتے ہیں کل یہ کریں گے, آج یہ کریں گے, اس کے باوجود وقت ایسا ہاتھوں سے پھسلتا ہے. وہ جو بہت اچھا کسی نے کہا تھا نا, امام شافعی نے غالباً یہ بات کہی تھی کہ میں نے ایک برف بیچنے والے سے اپنی زندگی کی قدر کو سمجھا, جو صدا لگا رہا تھا لوگوں میرا سرمایہ تیزی سے پگھل رہا ہے. جس طرح برف کے پگھلنے کو روکا نہیں جا سکتا, اسی طرح ہماری زندگیوں کے ختم ہونے کے لمحوں کو جو ہو چکے اس کا اللہ کے کیا جواب دینا ہے, جو آ رہے ہیں اس کے لیے مہلت ہے, فکر کر لو اور تیاری کر لو. اذان ہو رہی ہے, یہ ہو جائے پھر میں بات کرتی ہوں.
اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری بدولت ہے۔ کہو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر جو ایک انسان کا کردار ہوتا ہے نا، جملے ہوتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں دیکھو میں نے یوں کرا نا تو یوں ہو گیا، اور اگر کوئی نقصان کوئی ایسا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں نے اس طرح سے کرا تھا نا تو میرے ساتھ ایسا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا۔ لیکن آپ دیکھیے جب آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہ کہا تو آیت نمبر 79 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ ان دونوں آیتوں کو اگر ہم دیکھیں، آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت بھی تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب اور عمل کی بدولت ہے۔ ان دو آیتوں کو اگر انسان دیکھے نا تو اعتراض کرنے والے اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھلائی بھی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو بھی مصیبت ہوتی ہے وہ تیرے اپنے عمل، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرمایا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس میں آپس میں کیا کوئی کلیش تو نہیں ہے؟ بالکل بھی کلیش نہیں ہے۔ دیکھیے ان دونوں آیتوں کو اگر ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک جو بات سمجھائی ہے کہ انسان کو جو بھی اچھائی نصیب ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتی ہے، اور جو بھی انسان پر مشکل آتی ہے نا وہ انسان کی اپنی جو اعمال ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ اچھا میں یہاں تھوڑی سی بات واضح کرتی جاؤں، اس معاملے میں ایک سوال اٹھتا ہے۔ ہم لوگ تو چونکہ ظاہر آن لائن اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا سوال جواب کا سیشن نہیں ہو رہا ہوتا، لوگ سوال کرتے ہوئے ہچکچا بھی رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں خود ہی اس کا جواب دے دوں کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ جو مشکل ہم پر آئی ہے آیا یہ ہمارے اعمال کے سبب آئی ہے یا امتحان کی وجہ سے آئی ہے؟ کیونکہ ہم یہ بات دیکھتے ہیں نا کہ انبیاء علیہ السلام اور بڑے جلیل القدر جو لوگ تھے ان کی زندگیوں میں بھی بڑی مشکلات آئی تھیں۔ تو کچھ لوگ اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر زندگیوں میں آنے والی مشکلات جو ہیں وہ گناہوں کا نتیجہ ہیں تو پھر اتنے نیک لوگوں پہ مشکلات کیوں آئیں؟ سوال ویلڈ ہے۔ تو اس کا جواب دراصل آپ دیکھیے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو یہ اختیار، انسانوں کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کی مشکلات کے بارے میں یہ فیصلہ دیں کہ آیا یہ مشکلات امتحان کے بطور آ رہی ہیں یا اعمال کے نتیجے میں آ رہی ہیں۔ ہاں لیکن اس طرح سے ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جو زندگی میں مشکلات برے اعمال کے نتیجے میں آتی ہیں اس میں انسان اپنا حوصلہ اور اپنا صبر کھو بیٹھتا ہے، اور جو امتحان زندگی میں جو مشکلات زندگی میں اللہ تعالیٰ بطور امتحان لاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ اپنی مدد رکھتا ہے، یعنی بندے کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ وہ طاقت دیتا ہے اور اس مشکل سے وہ انسان نکھر کے نکلتا ہے۔ وہ جو آپ کو شاید یاد ہو ہم لوگوں نے پہلے پڑھا تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم کہ مومن اور منافق کی مثال، کہ منافق کی مثال اس گدھے کی سی ہے کہ جسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے مالک نے باندھا تو کیوں باندھا اور چھوڑا تو کیوں چھوڑا، یعنی اگر اسے کچھ دیا
تو کیوں دیا، اور اگر لیا تو کیوں دیا. لیکن مومن جو ہوتا ہے اس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر اس کی زندگی میں کچھ چیزیں مشکلات ایسی آ رہی ہیں اور اس کی نگاہ اپنی کمزوریوں پر بھی رہتی ہے اور وہ اللہ کے بھروسے پہ اس کا جو بھی مشکلات اس کی زندگی میں آتی ہیں اس کو اللہ کے دین کے مطابق حل کرنے کی برداشت سے، صبر سے، توکل علی اللہ سے کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ اس مشکل سے سونا بن کے نکلتا ہے. اور منافق جو زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں اس سے اور کوئلہ بن جاتا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ اس کی شخصیت نکھرے، اس کے شخصیت کا کھوٹا پن جو ہے نا وہ اور زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی نا کہ انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اب دیکھیں قرآن نے تو یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ جو مصیبت بھی تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب. لیکن ہماری زندگیوں میں کیا معاملہ ہے؟ جو بھی کچھ ہوتا ہے نا ایسا، ہم کہتے ہیں ہاں بہن کیا کریں، تقدیر میں لکھا ہوا تھا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تقدیر لکھنے والا میرا اور آپ کا رب ہے جو 70 ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے. وہ کبھی بھی ہمارے لیے برا نہیں لکھے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اپنی بے عملیوں کا نتیجہ جب ہم دیکھتے ہیں تو بجائے اپنی اصلاح کرنے کے اس کو تقدیر کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. اور کوئی اچھائی ہوتی ہے تو اس میں اپنا کریڈٹ لیتے ہیں، ہاں میں نے یوں کرا تھا، میں نے یوں کرا تھا. جبکہ اللہ تک قرآن کیا بتا رہا ہے؟ نہیں، جو اچھائی نصیب ہوتی ہے اللہ کی فضل کی بدولت، اور جو برائی ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے عملوں کے نتائج ہوتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے اور اس پہ اللہ کی گواہی کافی ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا. یعنی کیا بات سمجھائی گئی ہے؟ ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. جو کام اللہ تعالیٰ نے سپرد کیا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے احکام اور ہدایات لوگوں تک پہنچا دیے جائیں. لیکن یہ کام نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑ کے لوگوں کو زبردستی راہ راست پہ لایا جائے. اگر لوگ اس ہدایت کی پیروی نہ کریں جس قرآن کے ذریعے انہیں پہنچ رہی ہے تو پہنچانے والے سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگوں نے تمہاری بات کیوں نہیں مانی، وہ لوگوں سے پوچھا جائے گا. تم سے یہ بات، یہ جو جملہ ہے نا یہ ہمیں بھی اتنی تسلی دیتا ہے کہ جب ہم اللہ کی بات، ظاہر ہم سب بہت کمزور ہیں، لیکن جب ہم کوئی اللہ کی بات آگے منتقل کرتے ہیں اور سامنے والا نہیں مانتا یا ہماری اچھی بات کی قدر نہیں کرتا تو ہمارا اندر سے دل یہ ہوتا ہے چھوڑو، کسی کو کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، جو میں نے اصحاب سب کے واقعے سے آپ کے سامنے رکھا تھا نا. لیکن یہ آیت بھی ہم کو سمجھاتی اور دیگر جگہوں پہ بھی ہم نے یہ والی بات پڑھی تھی کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بات کو حکمت اور محبت سے پہنچا دیں. اللہ تعالیٰ ہم سے اس بات کے بارے میں پوچھے گا اور سامنے والے نے اس دعوت کو قبول کرا نہ کرا وہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا. لہٰذا سامنے والا اگر نہیں قبول کرا تو اس کی وجہ سے میں اپنی حجت کیوں اللہ تعالیٰ کیا کھڑی کروں؟ اس لیے میں اپنے حصے کا کام کر دوں. سامنے والا نہیں قبول کرتا وہ اپنے اللہ تعالیٰ کیا خود جواب دے. آیت نمبر 80 پر میں نے اس کو ختم کرا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ ہفتے آیت نمبر 81 کا مطالعہ لینے کی کوشش کریں گے. ہمارا ٹائم چونکہ پورا ہو گیا اس لیے اس کو میں نے فما ارسلنا کا علیکم حفیظہ آیت نمبر 80 پہ ختم کر دیا. دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ وعدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. اے بے انتہا مہربان رب، آپ نے ہمیں جن آیتوں کے مطالعے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے مطابق ہمیں اپنے معاملات کی اصلاح کرنے والا بنا دے. اے ہمارے رحیم پروردگار، ہمیں منافقوں کی صفات سے بچا لے. اے ہمارے پروردگار، آپ نے ایمان لانے والوں کو ایمان کے جو تقاضے ان آیتوں میں بیان کرے ہیں،
اے اللہ ہمارے اندر وہ ہمت دے دے، وہ صلاحیت دے دے، وہ حکمت دے دے، وہ طاقت دے دے اللہ، کہ ہم ان تقاضوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال سکیں۔ اے پروردگار، ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے شوہر، ہمارے بچوں کو، ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب اور تمام امت مسلمہ کو اللہ جنت کے راستے کی طرف ہدایت دے دے، استقامت دے دے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے تمام مرحومین کی بہترین مغفرت فرما دے۔ اللہم انس وحشتی فی القبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے۔ اے اللہ دنیا میں ہمارا امام بنا دے۔ اے اللہ ہماری قبر میں روشنی بنا دے۔ اے اللہ پل صراط کے راستے سے گزرنے میں اس قرآن کو ہمارا مددگار بنا دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں اپنے نفس کے ساتھ کو قابو میں کرنے کی صلاحیت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں حق اور باطل کی اس کشمکش میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے والا بنا دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں انسانیت کے تقاضے ادا کرنے والا بنا دے۔ ہمیں ہاتھ پکڑ کے اپنی جنت کے راستے پہ چلا دے۔ دنیا میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ آپ کے دین کے لیے لوگ جس طرح بھی جدوجہد کر رہے ہیں، اللہ ان کی جدوجہد کو قبول فرما لے اور ہمیں بھی ان میں شامل کر لے۔ اے اللہ ہم مانگنے والے اپنی استطاعت کے مطابق مانگتے ہیں اور دینے والا اپنی شان کے مطابق دیا کرتا ہے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق ہم کو عطا کر دے، ہمیں دین کا صحیح فہم دے دے اور ہمیں عمل کے اس بہترین راستے پہ چلا دے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے واضح کر کے گئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔